अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। आज पाकिस्तान में कलअदम BLA ने जहरी का जो इलाका है वहाँ पे मुसल्लह लोग घुसे हैं उनके, और उन्होंने शहर में क्या क्या किया उसका जो डिटेल है मैं अब आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। देखें जी, पाक स्टडी पीस कुछ ऐसा कोई इदारा है, कोई प्राइवेट इदारा है, उसने हालिया दिनों में एक रिपोर्ट जारी की है जो पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह कार्रवाइयाँ हुई हैं, नुकसानात हुए हैं उसके मुतालिक। और उसमें तमाम मुसल्लह जो पाकिस्तान में कलअदम में तंजीम है उनकी कार्रवाई से मुतालिक उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी है। ज़रा कि बाकी सूबों से हमारा जो टॉपिक है हम अपने ही सूबे से मुतालिक बात करते हैं, तो उन्होंने बलूचिस्तान में जो मुसल्लह कार्रवाइयाँ हुई हैं उससे मुतालिक भी उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। और मुख्तसर ये कि उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल यानी 2024 से 25 के दरमियान 119% कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं। 2022 से 21 से 23 तक इतनी कार्रवाई के मुकाबले में 24 से 25 तक जो कार्रवाइयाँ हैं वो 119% बढ़ी हैं, क्योंकि आज़ाद इदारा है, आज़ादाना वो सर्वे करती है और रिपोर्ट जारी करती है। कोई सरकारी मैं आपको रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इन कार्रवाइयों में जो तेज़ी आई है इसमें ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के वो ये कहते हैं कि जी जो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया है उसके बाद बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ ज़्यादा बढ़ी हैं और KPK में ज़्यादा बढ़ी है। वो एक अलग मौजू है, उस पर बात अगर गुंजाइश पैदा हुई तो कभी कर लेंगे। लेकिन आज जो मौजू है वो ये कि देखें, आज जहरी का इलाका है, वहाँ पे पाकिस्तान में कलअदम मुसल्लह तंजीम BLA के लोग जहरी शहर के अंदर, टाउन के अंदर घुसे हैं। उन्होंने जो लेवीज़ की जो थाना है उसको जला दिया है और उसके अंदर जो असलहा वगैरह मौजूद था वो उठा कर ले गए हैं। वहाँ पे जो बैंक थे, बैंक की मशीनरियाँ वगैरह वो भी जला दिए हैं। बाकी जो तहसील म्यूनसिपलिटी के जो दफातर सरकारी होते हैं उनको भी जला दिया गया है। और इतला ये है कि जो सरकारी गाड़ियाँ वगैरह थी वो भी मुसल्लह लोग अपने साथ लेके गए हैं। और वहाँ पे एक वीडियो में देखा जा सकता है, वहाँ पे एक मजमा खड़ा है, तो वहाँ से एक मुसल्लह नकाब पोश शख्स है वो ब्राई ज़बान में तकरीर भी कर रहा है। अगर मैं आपको जहरी के बारे में बताऊं, जो बलूचिस्तान के बाहर के हमारे नाज़रीन हैं उनको ये बता दूं कि जहरी जो है खुशदार डिस्ट्रिक्ट खुशदार का एक तहसील है। उसकी आबादी तकरीबन हालिया जो ये जो हुए थे मरदमशुमारियाँ, उसमें उसकी आबादी तकरीबन 70 से 72 हज़ार की आबादी बताई जाती है उसकी रिकॉर्ड में। और वो तकरीबन ये जो तहसील है ये खुशदार से कोई 122-123 किलोमीटर शिमाल मशरक़ की जानिब है। तो ये इलाका नवाब सनाउल्लाह खान जहरी का आबाई इलाका है और उसका हल्का इंतखाब है। जो साबिक़ वज़ीर आला हैं, मुस्लिम लीग नून से साबिक़ वज़ीर आला रह चुके हैं और आजकल नवाब सनाउल्लाह जहरी MPA हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से। और इस इलाके में मुसल्लह लोग आए हैं और इस से कबल कलअदम पाकिस्तान में कलअदम मुसल्लह तंजीम BLA की जानिब से एक ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा था कि हम हीरोफ फ़ेज़ 2 स्टार्ट करेंगे। और शायद जो मुझे लगता है, अगर मैं गलत ना हूँ, कि ये जो कार्रवाई है जहरी के अंदर पाकिस्तान में कलअदम मुसल्लह तंजीम BLA की, ये हीरो सीज़न 2 का शायद शुरुआत हो सकती है। इससे कबल आपको याद होगा कि बोलान में पाकिस्तान में कलअदम मुसल्लह तंजीम BLA ने तकरीबन 72 घंटे तक बोलान का इलाका जो है वो कैप्चर किया हुआ था और झड़पें हुई। उसके बाद ज़ाहिर दोनों तरफ से नुकसानात हुए
اور اس کے بعد 2024 کی 25 اور 26 اگست کی رات کو اسی تنظیم کے جانب سے پاکستان کے تقریباً کوئی 12-13 علاقوں میں ناکے لگا دیے ہائی ویز پہ، اور وہاں پہ لوگوں کی تلاشیاں لی گئیں، گاڑیوں کی تلاشیاں لی گئیں، اور دکی کا علاقہ ہے وہاں پہ بسوں سے جو صوبے کے باہر کے لوگ تھے ان کو بسوں سے اتار کے ان کو گولیاں بھی ماری گئی تھیں۔ تو یہ جس طرح کارروائیاں بڑھ رہی ہیں اور مختلف علاقوں میں، اب تو عمومی طور پر اگر بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس کو اگر آپ تجزیہ کریں تو بلوچستان میں ہر آنے والا جو دن ہے وہ صورتحال بہتر نہیں ہو رہا، مزید جو ہے اس میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے جو سیاسی سیٹ اپ بیٹھا ہے وہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو کسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں، یہ صلاحیت ہی ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈبیٹ بھی پاکستان کے اندر کافی ٹائم سے چل رہا ہے کہ یہ جو بلوچوں کی جو مسلح جو ایک اسٹرگل ہے یا ان لوگوں کے ساتھ جو پہاڑوں پر ہیں، جو مسلح ہیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے، اور ایک طبقہ اس کا زیادہ وہ تعداد کم ہے، لیکن ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی نہیں، ان کے ساتھ بس آپریشن ہونی چاہیے۔ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ کور کمانڈر کوئٹہ صاحب نے اسٹوڈنٹ وغیرہ کے ساتھ ایک بات چیت کا ایک سیشن رکھا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک بات بڑا کلیئر کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایز اے فوجی تو میرا کام جنگ لڑنا ہی ہے، لیکن کور کمانڈر کوئٹہ کے بقول کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ بلوچستان میں بات چیت یا مذاکرات کا راستہ بھی اختیار کر لینا چاہیے۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ بہرحال چل رہا ہے، لیکن اس ڈیبیٹ کے علاوہ جو بلوچستان کے باسی ہیں، جو بلوچستانی ہیں، یا جو خاص کر جو بلوچ ہیں، وہ ایک چیز پہ بڑا کنفیوز ہیں کہ مسلح تنظیموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو عام عوام ہیں ہمارے جیسے لوگ، کہ مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا، مذاکرات میں ایجنڈا کیا رکھا جائے گا۔ دیکھیں، یہ ایسا ٹاپک ہے آج میں نے چھیڑا ہے، اس میں بہت گہری بات تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ بڑا یہ ہارڈ ایشو ہے۔ بلوچستان ہم جیسے جو بلوچ جرنلسٹ ہیں وہ جب اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں ان کو بڑا جو ہے مشکوک نظروں سے پھر دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو انالائز کیا جاتا ہے، اس لیے میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ریاست پاکستان شاید بلوچ مسلح تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، لیکن وہ جیسے میں نے کہا نا، مذاکرات کا جو ایجنڈا ہے وہ جب تک طے نہیں ہوگا، یہ جو ہمارے ہاں پاکستان کے جو سو کالڈ اسکالر بیٹھے ہوتے ہیں، دانشور، انٹلیکچوئل، یہ جو ٹی وی چینل پہ جن کو بلوچستان کی جغرافیہ تک کا نہیں پتہ، وہ ہر ایک اپنا ایک منطق جاڑتا رہتا ہے۔ ان کو بلوچستان کے بارے میں کوئی نہ ان کی جغرافیہ کے بارے میں پتہ ہے، نہ بلوچستان کے ماحول کے بارے میں، نہ اس کی نفسیات کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، بلوچ کے نفسیات کے بارے میں ان کو نہیں پتہ۔ تو یہ جو ایجنڈا ہے جب تک یہ طے نہیں ہوگا، میرا ذاتی خیال ہے مذاکرات کا جو ایجنڈا ہے جب تک وہ طے نہیں ہوگا تو یہ جو بلوچ مسلح تنظیمیں ہیں یہ مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ گو کہ ہمارے بلوچستان کے بہت سارے سیاسی جماعتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں حکومت ملے تو ہم یہ کریں گے، ہم مذاکرات کے میز پہ لائیں گے۔ میرے خیال میں وہ بھی ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ سے زیادہ نہیں ہے،
کیونکہ جو بلوچ مسلح تنظیمیں ہیں وہ بلوچستان کے کسی سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ ان کے نہ زیر اثر ہیں، نہ ان کے زیر اثر آ سکتے ہیں، نہ ان کی بات ماننے کو تیار ہوں گے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں ایسی کوئی مجھے پلیٹ فارم نظر نہیں آ رہا، یا کوئی ایسی شخصیت مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ریاست اور بلوچ مسلح تنظیموں کے درمیان برج کا کردار ادا کر سکے۔ کوئی ایسے مجھے کم سے کم نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، بات چیت کا آغاز تب ہو سکتا ہے جب آپ کو یہ لگے کہ جی کوئی برج ہے، اس برج کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ جس طرح کہ پاکستان برج بنا طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا، قطر بھی بنا اور پاکستان بھی بنا، تو وہ ذرا انٹرنیشنل کوئی نیٹو کی فوج وہاں موجود تھی، 48 ممالک تھے، پھر دوسری طرف طالبان تھے، وہ تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارا مسئلہ ملتا جلتا ضرور ہے تھوڑا بہت، لیکن تھوڑا الگ ہے۔ یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی بلوچستان میں آپ کوئی بھی پارٹی اٹھا لیں، کوئی آپ کو ایسی سیاسی شخصیت، سیاسی پارٹی کا لیڈر کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ وہ یہ کردار ادا کر سکے۔ یہ ضرور ایک ٹائم پہ بتایا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب کے تعلقات میر حرب ارمری سے کے ساتھ رہے ہیں، اور غازی مری صاحب تو بعد میں آ گئے، اور کچھ بلوچ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ان کے تعلقات ہیں، سلام دعا ہے، کہیں پہ رشتوں کی بھی بات ہوئی، مطلب زرداری صاحب اور مری برادری کی، مطلب غازی مری صاحب کی آپس میں رشتہ داری کی بھی شروع میں باتیں چلتی رہیں، لیکن وہ پھر اس میں کتنی حقیقت تھی، کتنی صداقت تھی، لیکن وہ ہوئی نہیں بہرحال، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں۔ پھر ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو بیرونی ملک بیٹھے ہوئے بلوچ، ناراض بلوچ، جن کو عرف عام میں ناراض بلوچ کہا جاتا ہے، اس میں خواہ برامدہ ہو، حیربیار ہو، جاوید ہو، یا خان صاحب ہو، ایون ان کا کیا ان سے مذاکرات سے بالفرض 2 منٹ کے لیے میں ایسے کہوں کہ چلیں ان سے بھی مذاکرات کا شاید کوئی آغاز ہو سکے، تو کیا وہ ان کا جن کا ذکر کیا ہے ان کا کوئی انفلوئنس ہے مسلح تنظیموں کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج سے 5-6 سال پہلے شاید ہوا کرتا تھا، لیکن آج نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک کنفیوژن بہرحال موجود ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے، آپریشن ہونی چاہیے۔ اگر دوسری طرف آپ سیاسی جماعتوں سے آپ بات کریں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں تو آلریڈی مشرف دور سے 2006 سے ایک آپریشن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ متضاد باتیں ہوتی ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو بلوچستان پہ اسپیشلی جب تجزیہ کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، اور تعجب سے کے بجائے ہمیں ہنسی آتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کی کیپیسٹی کتنی ہے تجزیہ کرنے کی۔ بہرحال زہری میں یہ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو زہری میں یہ ایپیسوڈ ہوا ہے تو یہ بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔